नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा व कूनू मस्सादिकीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। सारे दोस्त दुरूद शरीफ पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। हम्दो सलात के बाद इंतहाई इज़्ज़त व तकरीम के लायक मशाइख़ किराम, उलमाए किराम, सादात, हज़रत ख्वाजा मौलाना मोहम्मद याकूब साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह के उर्स पाक की पुरनूर तकरीबात हैं। अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। अल्लाह ताला हमें अपने बुज़ुर्गों के नक्श कदम चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। कुरान मजीद ने इरशाद फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो, वकूनू मस्सादिकीन, और सच्चे लोगों की संगत इख्तियार करो। दुनिया में बहुत पढ़े लिखे, बहुत सारी डिग्रियों रखने वाले और बहुत सारा मुताला रखने वाले लोगों को भी सोहबत सालिहीन की ज़रूरत होती है। हमारे इर्द गिर्द का जो माहौल होता है वही हमारी तबीयत में इत्मीनान पैदा करता है, वही हमारी तबीयत में तकवा पैदा करता है, वही हमारे मिजाज में बुर्दबारी लाता है। और हमारे इर्द गिर्द का माहौल ही बाज़ औक़ात हमारे मिजाजों में बिगाड़ पैदा करता है। माहौल बहुत ज़्यादा असरअंदाज होता है। अल्लाह तबारक व तआला के नेक बंदों ने हमेशा नशिस्त गाहें कायम की। वो बैठते थे, कभी पढ़ाने के लिए, तदरीस करने के लिए, कभी लोगों को मसाइल बताने के लिए, कभी फतवा लिखने के लिए, कभी सालकीन तरीक़त की तरबियत के लिए, लेकिन वो बैठते थे, लोगों को वक्त देते थे। इंसान की तबीयत में ना अशकाल पैदा होते रहते हैं। शैतान आदमी के दिल के साथ चिमटा रहता है। मुख्तलिफ़ वसवसे, मुख्तलिफ़ ख़यालात, मुख्तलिफ़ सोचें ये आती रहती। लोग क्या करते थे, जब उन्हें मुख्तलिफ़ जगहों पे अल्लाह के नेक बंदे बैठे हुए नज़र आते थे तो उनके पास जाते थे, अपनी बातें पेश करते थे, अपने सवालात उनके सामने रखते थे। तो उनकी सोहबत में जाकर, उनके पास बैठकर उन्हें दो तरह की तसल्लियाँ होती थी। उनका जहन भी मुतमईन होता था और उनकी इल्मी प्यास भी बुझा करती थी। इत्मीनान और ठहराव तबीयत में पैदा होता था। फिर हमारा ये रंग बदल गया जलसों ने, इज्तिमात ने, महफिल नात ने। अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे खैर के काम हैं और बड़े अच्छे काम हैं, लेकिन 20 मिनट के लिए, 40 मिनट के लिए एक शख्स का किसी जगह आके बैठना, फिर उसका दूसरी जगह जाना, फिर तीसरी जगह जाना, फिर अगले दिन दूसरे शहर में जाना, सारे खैर के काम हैं। लेकिन जो मुख्तलिफ़ जगहों पे खानकाहों में मुस्तकिल लोग बैठते थे और आने वालों की तरबियत का सामान करते थे, मदरसा कहते हैं जहाँ बच्चे पढ़ते हैं, और खानका और आस्ताना उसे कहते हैं जहाँ बड़े पढ़ते हैं। तालीम बालगां जहाँ होती है वो खानका होती है, वो आस्ताना होता है। इतना सा फ़र्क है। जहाँ शादीशुदा आदमी, कारोबारी आदमी, मुख्तलिफ़ शोबाजात से ताल्लुक़ रखने वाले लोग आके दीन सीखें, फैज़ पाएँ, तरबियत पाएँ, उसे आस्ताना कहते हैं, खानका कहते हैं, किसी बुज़ुर्ग दरगाह कहते हैं। इतना सा फ़र्क होता था। दो बातें हुई। एक तो देने वाले भी, यानी ज़ाहिर है मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है
جب وہ پیج پہ چلتا ہے کہ آج صاحب یہاں ہیں اور دوپہر کو وہاں ہیں اور رات کو یہاں ہیں اور کل وہاں ہیں، تو وہ پوری دنیا کو فتح کرنا کوئی مطلب چھوٹی تسلی تو نہیں ہوتی۔ تو یہ بھی ایک انسان کے لیے تسکین کا باعث ہے، اور جو آنے والے ہیں سیکھنے والے ان کے مزاج میں بھی اب سیکھنے سکھانے کا مزاج نہیں رہا۔ وہ بھی کہتے ہیں کچھ تھوڑی دیر کے لیے ہمیں اس طرح کا ماحول فراہم کیا جائے کہ ذوق شوق کچھ دیر کے لیے دوبالا ہو۔ مستقل بنیادوں پر سیکھنے سکھانے کی طبیعت نہیں رہی، لیکن یاد رکھیے گا اگر طبیعت میں یہ شوق پیدا ہو اور دل اس طرف کھنچا چلا جائے اور کبھی انسان یہ ذوق بنائے تو پھر اس کا انداز یہ ہوتا ہے کہ حضرت کثیر بن قیس فرماتے ہیں، صحیح حدیث میں موجود ہے، فرماتے ہیں ہم دمشق کی جامع مسجد میں بیٹھے تھے اور ایک شخص مدینہ طیبہ سے سواری پہ سوار ہو کے آیا، اور جب وہ مدینہ طیبہ سے تشریف لائے اور یہاں پہنچے تو ہم نے ان سے پوچھا کیسے آنا ہوا، تو کہنے لگے مجھے کوئی اور کام نہیں تھا، مجھے پتہ چلا ہے کہ یہاں کوئی شخص ہے جو نبی کریم کی ایک حدیث بیان کرتا ہے۔ وہ اس کی طلب، یہ تقریر نہیں ہے، یہ خطاب نہیں ہے، یہ میں کوئی آپ کو لچھے دار بات نہیں سنا رہا، ایک درد آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ ایک شخص سرکار کا ایک فرمان لینے کے لیے آپ کبھی اس کی طلب تو دیکھیں۔ اس نے مہینوں کا سفر کیا ہے، اس نے سفر کی صحبتیں، اور آج کا سفر نہیں کہ آپ یہاں سے ایک استری نہیں ٹوٹتی اور آپ سعودی عرب پہنچ جاتے ہیں، استری نہیں کپڑوں کی ٹوٹتی اور آپ جناب برطانیہ پہنچ جاتے ہیں، اس طرح کا سفر نہیں، دشوار گزار گھاٹیاں، اور وہ شخص چلا ہے، اس کے دل میں کتنا کچھ شوق ہوگا، اور جہاں بیٹھا ہے اس نے کہا یار میری طلب اور کوئی نہیں، میرے اندر پیاس بڑھ گئی ہے، مجھے مدینے والے محبوب کی وہ حدیث سنا دو۔ یہ وہ خاص ذوق تھا، یاد رکھیے گا، جب تک ذوق، میں نے ایک دن دوستوں سے کہا تھا آپ نے ناراض نہیں ہونا، میں نے دو چار ہی باتیں کرنی ہیں، ایک کچھ دوست مل کے بیٹھتے ہیں نا تو ہمارے ہاں ایک عنوان ہوتا ہے جو روز اسی پہ بات ہوتی ہے، ایک عنوان وہ چل جاتا ہے، آج کل سوشل میڈیا ہے نا، تو جو بات چل گئی پھر سارے وہی بول رہے ہوتے ہیں، ہم ٹرینڈ کے پیچھے چلنے والا مزاج رکھتے ہیں۔ تو بہت سارے دوست بیٹھے تھے تو کہنے لگے پیر بڑے جعلی، پیر بڑے جعلی، پیر بڑے جعلی، تو میں نے کہا غصہ نہ کرو تو ایک بات کر لوں، انہوں نے کہا کر لیں، میں نے کہا مرید بھی بڑے جعلی ہے۔ سنیں جی، اللہ آپ کو جزا دے، سنیں، مرید بھی بڑے، وہ کہاں سیکھنے آئے، وہ کہاں سمجھنے آئے، وہ بھی تو یہ کہنے آئے ہیں کہ میں نے کسی سے کرامت سنی ہے کہ پیر صاحب نے تعویذ دیا تھا تو وہ گلے میں رکھا ہے تو پھر پیسے ختم نہیں ہوئے، تو بھی تو کسی اور چکر میں ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں معاف کرے، تو آستانوں پہ بھی اور خانقاہوں پہ بھی تو وہی سیاست ہو رہی ہے جو کسی بڑی بیٹھک میں بیٹھ کے ہو رہی، یہاں بھی تو رنگ اسی طرح کا ہی ہے، وہ انداز کہاں ہے اور وہ ذوق کہاں ہے؟ تو مرید بھی تو جعلی ہے، یہ کیوں نہیں تسلیم کرتے؟ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا پیر خانہ ہے کچوچا مارہرہ شریف، وہاں کے ایک بزرگ تھے آل حمزہ اچھے میاں رحمۃ اللہ علیہ، بڑے کم گو اور بڑے بصیرت رکھنے والے بزرگ تھے۔ تو ایک شخص ان کے پاس ایسے ہی آیا، تو کچھ لوگ باتیں بڑی کرتے ہیں، بندہ کہتا ہے یار اب بندہ آیا بھی مہمان ہے اور یہ ہے کہ چپ بھی نہیں کر رہا تو ہماری سونی نہیں رہا۔ تو آج کل ڈھیر سارے خطیب ہوتے ہیں نا جی، یہ سٹیج پر ممبر پر تو بڑی مشکل سے خطیب کو سنا جاتا ہے، یہ تو تب پتہ چلتا ہے جب خطیب لوگوں کے بیچ بیٹھتا ہے کہ اسے کتنا سننا پڑتا ہے۔ بہت ساری خطابتیں ہیں جو لوگ سناتے، تو وہ آیا تو اس نے بڑی باتیں کی، حضرت ادھر بھی گیا ہوں ادھر بھی گیا ہوں، کوئی نیک آدمی ملتا ہی نہیں، میں نے چھان ڈالی ہے دنیا، کہیں نہیں ملا کوئی۔ حضرت خاموش رہے، سنتے رہے، پھر وہ آخر میں کہنے لگا آپ بھی تو کچھ بولے، تو فرمانے لگے بھئی تو چپ کرے گا تو میں بولوں گا نا، تو بولتا ہی جا رہا ہے، چلو میں بولتا ہوں۔ فرمانے لگے بھئی تو اپنی طلب ٹھیک کر، بندہ تجھے مل جائے گا۔ توجہ ہے آپ کی میری بات؟ اپنے اندر طلب پیدا کر، یہ طلب ہوتی ہے نا، یعنی حضرت علی سے کسی نے کہا تھا کہ آپ کو نبی پاک علیہ السلام سے پیار کتنا ہے، تو مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مثال دی، فرمانے لگے صحرا کا رستہ ہو، گرمی کا موسم ہو
اور بندہ پیدل چل رہا ہو اور پانی موجود نہ ہو تو تیز دوڑتے ہوئے اسے پوری پیاس لگ جائے تو گرمیوں کے پیاسے اور صحرا کے مسافر کو جتنا پانی سے پیار ہوتا ہے مجھے اس سے بڑھ کر مدینے والے محبوب سے پیار ہے۔ آپ کبھی غور کریں کہ اس پیاسے کو، گرمیوں کے پیاسے کو آپ دنیا کی ہر نعمت سامنے لا کے رکھنے پر وہ کہتا ہے پانی، اس لیے کہ وہ جو پانی کی طلب ہوتی ہے وہ کسی اور چیز سے بجھ سکتی نہیں۔ تو طلب، تو حضرت فرمانے لگے تیرے اندر طلب نہیں ہے تو طلب پیدا کر، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ کہنے لگا جی طلب بڑی ہے، اس پر بھی وہ بحث کرنے لگ گیا، مجھ پر طلب تھی تو میں وہاں گیا تھا، طلب تھی تو وہاں گیا تھا۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہر بات پر حاشیہ چڑھا لیتے ہیں۔ تو شیخ فرمانے لگے مچھلی اچھی بنی ہوئی ہے، کھانا کھلائیں آپ کو؟ رات کا وقت تھا، عشاء کے وقت اسے مچھلی کھلا دی اور ذرا ذائقے دار تھی تو کھا بھی زیادہ لی اس نے۔ تو وہ خادم نے دروازہ باہر سے بند کر دیا۔ صبح جب فجر میں اس سے کہا نا السلام علیکم تو کہنے لگا پانی، 2 کلو مچھلی کھائی تھی۔ تو شیخ فرمانے لگے سلام کا جواب تو دو، کہنے لگا پانی۔ 2 باتیں اور کی تو کہنے لگا کوئی بے ادبی نہ ہو جائے، پہلے پانی پلا دے۔ تو حضرت نے پانی بھی منگوایا اور ساتھ فرمانے لگے سمجھ آئی ہے طلب کسے کہتے ہیں؟ سمجھ آئی ہے تجھے طلب کیا ہوتی ہے؟ طلب جب کسی دل میں پیدا ہوتی ہے نا، تیری تلاش میں پھرا میں جنگل پہاڑ اور دشت میں، جب طلب پیدا ہوتی ہے نا میرے بھائی، تو پھر شاہ بقی الدین ابن مخلد کو امام احمد بن حنبل میل ہی جاتے ہیں۔ جب طلب پیدا ہو جائے نا سینے میں، دل میں تڑپ اور شوق پیدا ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ اسباب پیدا، پھر امام ابو مالک کو امام اعظم مل ہی جاتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ طلب نہ سمجھ آئے تو پھر سنو نا، تیری طلب سچی ہونی چاہیے۔ اگر تو خواجہ ویس کرنی کی طرح ملاقات نہ بھی کر سکے تو محبوب کہتے ہیں عمر اس سے ملنا اور دعا بھی کرا لینا اور سلام بھی کہہ دینا، پر وہ مزاج ہی نہیں۔ اپنے اندر وہ شوق ہمیں رکھنا چاہیے۔ ہم جو تھے نا صوفیاء کی جماعت، ہماری مستی کردار سے لوگ بڑا کچھ سیکھتے تھے، ہمیں تو زیادہ تقریریں کرنی نہیں پڑتی تھی۔ حضرت باجزید بستامی فرمایا کرتے جس نے ہماری خاموشی سے کچھ نہیں سیکھا وہ ہماری گفتگو سے کیا سیکھے گا؟ ہمارے مشائخ کی تو خاموشی بہت لمبی چوڑی تقریر ہوا کرتی، وہ تو کبھی چپ کر کے بیٹھ جاتے اور کبھی خاموشی سے نظر اٹھاتے تو انداز ہی کچھ اور ہوتے تھے۔ تو بھائیوں، طلب، شوق، اور پھر اس پر یہ کہ مزاج سیکھنے کا، کوئی ایک بات کسی کو مل جائے نا۔ حضرت عبداللہ بن بصر آئے حضور کی بارگاہ میں، مشکات میں موجود ہے، تو عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں بڑی دور سے آیا ہوں، بوڑھا آدمی ہوں، نہ جانے دوبارہ آ سکوں کہ نہ آ سکوں، کوئی ایک بات مجھے بتا دیں۔ ایک یہی وہ بات ہے جس کو بابا صاحب نے کہا ہے کہ علم و بس کری ہو یار، ایک کوئی عرف تینوں درکار، کوئی ایک بات حضور بتا دے میں عمل کروں گا اور استقامت سے کروں گا۔ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا زبان کو خشک نہ ہونے دینا، لیکن تر اسے اللہ کے ذکر سے رکھنا۔ یہ خشک نہ ہو لیکن تر رہے اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے، سیکھنے کا مزاج۔ دوسری گزارش آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنی ہے، دور بے باکی کا آ گیا ہے۔ 4 پیسے آتے نہیں اور لوگ اتنے بے باک ہو جاتے ہیں کہ وہ سمجھتے نہیں کہ کہاں کہنا تھا اور کہاں نہیں کہنا تھا۔ کبھی کبھی ڈرتے ڈرتے سہمے لفظوں میں یہ بھی کہتا ہوں کہ یہ میرا اسٹیج بھی لوگوں کو بے باک کرتا ہے۔ ہمارے صوفیاء کے جملوں میں اتنا ادب ہوتا تھا کہ بات کرتے ہوئے لوگ سوچتے تھے، وہ گفتگو کرتے تھے تو وہ ڈرتے تھے۔ ان کے لفظوں میں، یعنی حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مثال دے رہے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے یہ بات بیان کی اور یوں حضور نے انگلیاں اٹھا کے ہمیں دکھایا، اور انگلیاں اٹھاتے ہی ساتھ انہوں نے فوراً کہہ دیا بھئی ایک بات یاد رکھنا، میری انگلیاں حضور کی انگلیوں جیسی نہیں۔ یہ ساتھ فوراً بتا دی، اشارہ چونکہ کیا تھا، تشبیہ چونکہ دے رہے تھے،
فرمایا یہ یاد رکھنا ہم تو ادب والی جماعت ہیں، ہمارے لب آپ نے ناراض نہیں ہونا، ساری خوش آمدیں چھوڑ دیں، جس کا ادب کرنا ہے اس کا صحیح کر کے کریں، چھوڑ دیں آپ کے کسی کی سٹیج پر تو آپ نے کمال کر دیا اور کسی کے سامنے تو آپ نے عروج دکھا دیا اور پس پردہ آپ نے کہا چھوڑیں جی دیکھیں میں نے بڑے لوگ، آپ کچھ ایسا نہ کریں، لیکن اپنے مزاج میں کبھی بے ادبی، ادب میں حسن ہے، دیکھو نا بات ہی ہوتی ہے لیکن کرنے کا ذرا سلیقہ ہونا چاہیے۔ ایک شاعر نے کہا تھا بات اگرچہ بے سلیقہ ہو کلیم، پر بات کرنے کو سلیقہ چاہیے۔ ایک بادشاہ کو خواب آئی کہ میرے سارے دانت ٹوٹ گئے، اس نے ایک تعبیر کرنے والے کو بلایا اور بلا کے کہا اس کی تعبیر کیا ہے؟ تو تعبیر کرنے والا کہنے لگا بادشاہ تعبیر میں بڑی ڈر ڈر کے بتا رہا ہوں، تعبیر یہ ہے کہ آپ کے سارے رشتہ دار آپ کی زندگی میں مر جائیں گے۔ بادشاہ نے اسے سزا دی کہ سب مر جائیں گے، بال بچے تو میں نے جی کے کیا کرنا ہے۔ ایک اور تعبیر کرنے والا بلایا، اس نے کہا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میرے سارے دانت گر گئے ہیں، تعبیر کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا بادشاہ مبارک ہو، تعبیر بڑی اچھی ہے۔ کہا کیا؟ کہنے لگا آپ کے خاندان میں سے اللہ سب سے لمبی عمر آپ کو عطا کرے گا۔ نہیں سمجھ آئی میرا خیال آپ؟ بادشاہ نے اسے انعام دیا۔ تعبیر ویسے ایک ہی نہیں بتائی دونوں نے، اس نے کیا کہا تیرے سارے رشتہ دار تیری زندگی میں، تو اس نے کیا کہا اللہ سب سے لمبی عمر۔ بات اگرچہ بے سلیقہ ہو کلیم، پر بات کرنے کو سلیقہ، آپ اچھے سے آپ کبھی ہم صوفیاء کی جماعت ہیں، ہمارا ادب کبھی بھی ختم نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کوئی بزرگ کبھی شفقت بھی کرے، پیار بھی کرے اور ہمیں لگے بھی کہ مجھ پر شفقت زیادہ ہے، تو پھر بھی انہوں نے بزرگ ہی رہنا ہے، ہمیں کسی بے تکلفی میں بڑھنے کی ضرورت، ہمیں ادب کے دائروں میں بند رہنا چاہیے۔ میں نے چونکہ زیادہ باتیں نہیں کرنی، بس سمیٹنے لگا ہوں۔ بڑے بھائی کے پاس تعلیم بھی تھوڑی ہو، ڈگری بھی کوئی نہ ہو اور مالی طور پہ بھی کمزور ہو، تو بڑے نے رہنا تو پھر بھی بڑا ہی ہے نا، چھوٹا تو نہیں ہو جانا۔ اور دونوں بھائی بیٹھے ہوں، بڑا اور چھوٹا، چھوٹے کے پاس ڈگریاں بھی زیادہ ہیں، شہرت بھی زیادہ ہے اور مال بھی زیادہ ہے، دونوں کٹھے بیٹھے ہوں تو کوئی پوچھے آپ میں سے بڑا کون ہے، تو ڈگریاں بتائیں گے عمر؟ بولیے۔ حضرت عباس حضور کے چچا ہیں، کسی نے پوچھا آپ بڑے ہیں کہ حضور، تو وہ عمر ہی پوچھ رہا تھا، درجہ تو وہ بھی جانتا تھا کہ درجے میں سرکار ہی بڑے ہیں۔ حضرت عباس سے کہا آپ بڑے ہیں کہ حضور، تو جناب عباس کا جملہ اور جواب باوضو جواب، دھلا ہوا جواب، جچا تلا جواب۔ فرمانے لگے بھائی بڑے تو حضور ہی ہیں، پیدا پہلے میں ہوا تھا، بڑے حضور ہی ہیں اور حضور ہی۔ آپ کے لہجوں سے کبھی بے ادبی نہ چل کے، آپ ادب والے ہیں، ادب والوں میں رہیں اور ادب ہی ساری زندگی قائم رکھیں۔ آپ حضرات بہت سارے جانتے ہیں کہ کچھ معاملہ ایسا تھا کہ میں تو حاضری سے قاصر تھا، لیکن ہمارے سنگیوں نے بڑا اصرار کیا، حاضر ہوا۔ آپ کا بڑا خوبصورت گلشن ہے انشاءاللہ، خوبصورت تلاوت، خوبصورت نعتیں، خوبصورت بیانات، اسی طرح نظم کو قائم رکھنا چاہیے۔ ہم شخصیات کے نہیں نظریات کے قائل ہیں، لوگ تو آتے جاتے رہتے ہیں، محفلوں کو دھرم بھرم نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہماری حاضری قبول کرے۔ آخر دعوانا